अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू द एज ऑफ ड्रीम्स। हॉरर स्टोरी प्लेलिस्ट को सुनने का शुक्रिया। यहाँ आपको हॉरर और जिन स्टोरी सुनने को मिलेंगी। तो अगर आपको इंटरेस्ट है हॉरर और जिन स्टोरी सुनने का तो इस चैनल एज ऑफ ड्रीम्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी लेटेस्ट हॉरर वीडियोस आप तक पहुंच सकें। Night Horror Show. This show based on paranormal, horror and jinn activities. आज मेरे पास कुछ खौफनाक वाक़यात हैं सुनाने के लिए जो मैंने सुनी है किसी से और वो कहते हैं कि ये सच्चा वाक़या है। चलें सुनते हैं उनका वाक़या। So turn off the lights, close your eyes, put headphones in your ears, and don't forget to subscribe, like and share our videos, and also hit the bell icon so that you never miss when we post. So let's begin. ये वाक़या जिनका है उन्हीं की ज़बान में सुनते हैं। वो कहते हैं कि ये कहानी मेरे दोस्त ने मुझे सुनाई थी। इसका एक क्लास फेलो था जिसके साथ ये हादसा रोनमा हुआ था। एक रात वो अपने दोस्त से मिलकर रात को वापस घर आ रहा था। इस वक्त आधी रात हो चुकी थी। शहर की जिंदगी में आधी रात कोई बड़ी बात नहीं होती, गहमा गहमी होती है। वो बस के जरिए घर जाना चाहता था, इसलिए बस स्टॉप पर खड़ा था, लेकिन इत्तेफाक से कोई बस वैन आती दिखाई ना दी और इसको वहां खड़े खड़े 1 घंटा गुजर गया। रिक्शे वाला काफी पैसे मांग रहा था, तो इसने सोचा कि मजीद इंतजार कर लेता हूँ। यूं ही काफी देर गुजर गई तो इसे एक गाड़ी आती नजर आई जो इसके पास आकर रुक गई। इसमें एक जवान साल खूबसूरत लड़की सवार थी। इसने पूछा, कहाँ जाना है आपको? वो हैरान हुआ कि एक लड़की इसको लिफ्ट दे रही है। वो शुक्रिया अदा करके इसके साथ बैठा और वो कहने लगी, मैं जानती हूँ आपका घर कब्रिस्तान के करीब है। ये सुनते ही इसकी तो जैसे सांस रुक गई कि वो लड़की इसे कैसे जानती है। पहली बार इसको अजीब सा लगा, मगर अब वो इसके साथ गाड़ी में सवार था। लड़की से भीनी भीनी महक आ रही थी। इसके दिल में ना जाने कैसे ख्याल आया कि वो ज़ेर लब आयतुल कुर्सी पढ़ने लगा। यकीन वो मुस्कुराई, आप आयतुल कुर्सी क्यों पढ़ रहे हैं? आपको किस बात का खौफ है? ये सुनते ही इसका दिल बुरी तरह धड़का, क्योंकि इस लड़की को कैसे मालूम हुआ कि वो दिल में आयतुल कुर्सी पढ़ रहा था। इसका खौफ और बढ़ गया। इस दौरान वो बोली, तुम्हारा नाम मंसूर है ना? इससे बड़ा और क्या झटका हो सकता था। मगर जाने क्यों इसने सर इकरार में हिला दिया, हाँ मेरा नाम मंसूर ही है। इसके साथ ही गाड़ी रुक गई। बोली, लो तुम्हारा घर आ गया। इसने दरवाजा खोलते हुए जैसे ही देखा तो वो कब्रिस्तान के पास खड़ा था, जबकि इसका घर काफी दूर था भी। मंसूर, आओ मैं तुमको घर तक छोड़ आऊं। वो बुत बना रहा। इसने मंसूर का हाथ थामा और सड़क की तरफ जाने के बजाय कब्रिस्तान की तरफ चल दी और एक जगह रुक कर बोली, तुम्हारा घर आ गया, अब तुम आराम कर लो। ये कहते हुए इसने एक नीम पुख्ता कब्र की जानिब इशारा किया तो कब्र शक हो गई। कब्र पर मंसूर जैफरी का नाम का कतबा लगा था। लड़की इसके करीब आई, इसका हाथ पकड़ा और कहने लगी, मैं बहुत जल्द तुम तक पहुंच जाऊंगी, मैं तुम्हारे बगैर बहुत उदास हूँ। यकायक मंसूर के दिल पर इस लड़की की मोहब्बत का असर हुआ। वो कब्र में उतर गया और किसी मुर्दे की तरह सो गया। इसकी आंख इस वक्त खुली जब इसे किसी ने झंझोड़ कर उठाया। जावेद, उठो, बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ?
اس نے آنکھیں کھولی تو وہ ہسپتال میں موجود تھا. ڈاکٹر پاس کھڑا تھا جبکہ اس کے والد کی آنکھیں نم تھیں. جاوید بیٹے کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ میں جاوید نہیں منصور ہوں. اور وہ کہاں گئی؟ اس کی باتیں سن کر ڈاکٹر پریشان ہو گیا اور اسے نیند کا انجیکشن لگا دیا گیا. دونوں ایسے بیٹھ گئے مگر منصور نے جاوید کا نام قبول نہ کیا نہ والد کو پہچانا. پھر ایک دن اس کے والد اس کو ایک پیر کامل کے پاس لے گئے اور اس کا روحانی علاج کیا گیا. پیر صاحب نے بتایا کہ جاوید کے ساتھ حقیقت میں رات کے وقت ایسا واقعہ پیش آیا تھا. اس کی تصدیق اس طرح ہوئی کہ وہ اسے قبرستان میں منصور جعفری کی قبر پر لے گئے جو 20 سال پہلے قتل ہوا تھا. اس نے محبت کی شادی کی تھی لیکن اس لڑکی سے اس کی شادی ہوئی. اس کے بھائیوں نے منصور کو قتل کر دیا اور بہن کو دوسرے شہر لے گئے جس نے بعد میں خودکشی کر لی. جب منصور کی تصویر دیکھی گئی تو ان سب کو حیران کن جھٹکا لگا کیونکہ جاوید اور منصور کے نقش و نگار میں زیادہ فرق نہیں تھا. ایک انفارمیشن بتاتی ہوں جو شاید سن کر آپ کچھ جانوروں سے دور ہو جائیں. اللہ پاک نے کئی قسم کے جن اور جنات بنائے. ان میں سے ایک قسم کے بارے میں بتاتی ہوں. وہ ایک ایسے جنوں کی قسم ہے جو کچھ چند جانوروں میں تبدیل ہو سکتے ہیں. بلی، گدھا، بندر، کتا اور کوا. ایسے جنوں کو گھلن کہا جاتا ہے. گھلن یعنی یہ ایک اقسام ہے جنوں کی. اور یہ بھی سنا ہے کہ یہ جن زیادہ تر بلیوں کے اندر ہی پائے جاتے ہیں. چلیں اگلے واقعے کی طرف چلتے ہیں. اگلا واقعہ جن کا ہے انہی کی زبان میں سنتے ہیں. وہ بتاتی ہیں کہ ان کے گھر کی بیک سائڈ پر ایک پرانا اسکول تھا. فی الحال وہ اسکول بند کیا ہوا ہے. ایک دن میں دوپہر کے ٹائم اپنے گھر کے اوپر والے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی. اچانک سے میرا دل کیا کہ میں کمرے کی ونڈو اوپن کروں اور پھر میں باہر کی طرف دیکھنے لگی اور میری نظر اسکول کی طرف گئی. میرے کمرے سے اسکول بالکل صاف نظر آتا تھا. میری نظر پڑی ایک بچی پہ جو اسکول کے اندر اکیلی کھیل رہی تھی. میں حیران تھی کیونکہ اسکول کافی ٹائم سے بند تھا. میں تھوڑی غور سے دیکھنے لگی. وہ بچی اسکول کے گراؤنڈ میں آگے پیچھے بھاگ رہی تھی. مجھے حیران ہو رہی تھی کہ یہ بچی کون ہے اور بند اسکول کے اندر کیسے آ گئی. میں نے سوچا کہ کسی کو انفارم کر دوں لیکن اچانک سے وہ بچی بھاگ رہی تھی گراؤنڈ میں. وہ اچانک سے ایک جگہ کھڑی ہو گئی اور مجھے دیکھنے لگی. میں تھوڑا پریشان ہوئی کہ اسکول میرے گھر سے تھوڑا دور ہے اور میں نے کوئی آواز بھی نہیں دی تو اس نے کیسے دیکھ لیا مجھے. اور مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ بچی بہت غور سے مجھے ہی دیکھ رہی تھی. اب مجھے کچھ اور مسئلہ لگنے لگا اور اچانک وہ بچی خوفناک انداز میں ہنسنے لگی. میں یہ دیکھ کر ڈر گئی اور میں نے فوراً ونڈو بند کی اور پیچھے ہٹ گئی. لیکن میں نے پھر دیکھنے کے لیے ونڈو کو اوپن کیا اور دیکھا کہ وہاں بچی نہیں ہے لیکن ٹھیک اسی جگہ ایک کالے رنگ کی عجیب سی بلی بیٹھی تھی اور اس بلی کے چہرہ میری طرف تھا یعنی وہ مجھے ہی دیکھ رہی تھی. مجھے اب بہت زیادہ ڈر لگنے لگا. میں نے ونڈو بند کی اور نیچے آ گئی. امی نے مجھے دیکھا اور پوچھتی ہیں کہ بیٹا کیا ہوا, تمہارا رنگ کیوں اڑا ہے. میں نے امی کو بتایا سارا سین. امی نے کہا بیٹا اب دوبارہ اسکول کی طرف مت دیکھنا. ایسی جگہوں پہ جہاں کچھ ٹائم تک کوئی نہیں آتا وہاں خوفناک چیزوں کو بسیرا ہو جاتا ہے. اور امی بتاتی ہیں کہ جو میں نے دیکھا وہ میری نانی
کو بھی دکھائی دیتا تھا، یعنی خوفناک چیزیں اور کالی بلیاں۔ میں یہ سن کر اور بھی ڈر گئی۔ خیر، پھر رات کے ٹائم میں اور باقی سب گھر کے چھت پہ سو رہے تھے۔ گرمیاں تھی تو رات میں ٹھنڈی ہوا چلتی ہے۔ اچانک میری آنکھ کھلی اور میں نے گھر کی چھت پر اسی عجیب کالی بلی کو بیٹھے دیکھا اور میں ڈر کے مارے چیخیں مارنا شروع کر دی۔ سب گھر والے جاگ گئے اور پوچھا کیا ہوا۔ میں نے روتے روتے بتایا کہ میں نے ابھی دیوار پر عجیب کالی بلی کو دیکھا اور مجھے ڈر لگ رہا ہے، اور اس بلی کی آنکھیں بہت زیادہ چمک رہی تھی۔ سب نے فوراً آس پاس دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ میری امی نے فوراً اسی وقت مجھ پہ آیت الکرسی پڑھ کر دم کیا، لیکن میں پھر بھی ساری رات ڈرتی رہی۔ اور پھر کچھ ٹائم بعد رات کو سب سوتے تو میرے کان کے پاس بلی کی ہلکی سی آواز آتی، مگر میں ڈر کے مارے اپنی آنکھیں نہیں کھولتی تھی۔ رات 3 بجے سے فجر تک آواز آتی تھی اور فجر کے بعد ختم ہوتی۔ میں فجر کی نماز پڑھتی اور دعا مانگتی، لیکن رات کے علاوہ بھی مجھے کئی جگہوں پر بلی نظر آتی تھی۔ کبھی میں کچن میں کام کر رہی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ پیچھے سے بلی گزر کے گئی ہو، مگر پیچھے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن میں امی کے ساتھ سبزی کٹوا رہی تھی کہ اچانک میری نظر ونڈو کی طرف گئی اور وہاں وہی کالی بلی بیٹھی مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس بار مجھے یہ کافی عجیب لگا اور میں سبزی کاٹتے کاٹتے بے ہوش ہو گئی۔ امی ابو پریشان تھے کہ روز روز میری حالت خراب ہو رہی ہے، اور پھر امی ابو مجھے ایک مولوی صاحب کے پاس لے کے گئے۔ مولوی صاحب کو ساری کہانی بتائی اور مولوی صاحب نے دم کیا اور تعویذ دیا، مگر اسی کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ پھر مولوی صاحب ہمارے گھر آئے اور گھر میں دم کیا تو بلی واضح ہو گئی اور پورے گھر میں بھاگنے لگی۔ امی ابو نے بھی دیکھا اور سب بہت ڈر گئے، لیکن اس سے پہلے مولوی صاحب اس بلی کو جنات کو بھگاتے، اس بلی نے فوراً میرے لیفٹ ہینڈ کو چک مارا اور بہت دردناک طریقے کاٹا۔ میرے ہاتھ کو میں چیخے مار کر رو رہی تھی۔ مولوی نے فوراً کچھ پڑھا اور بلی بے ہوش ہو گئی۔ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے اور ڈاکٹر کے پاس جاتے ہی میں بھی بے ہوش ہو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میرا ہاتھ کی 3 انگلیاں کٹ چکی تھی۔ میں بہت روئی۔ میں نے امی سے پوچھا کہ کیا ہوا اس بلی کا۔ امی نے کہا کہ تم اب اس بارے میں نہیں جانو، مولوی صاحب نے سب سنبھال لیا ہے۔ اس کے بعد پھر مجھے ہر بلی سے ڈر لگنے لگا اور ہم اس جگہ سے بھی چلے گئے۔ اسی طرح ہمیں ہر جانور کو فوراً نہیں دیکھنا چاہیے اور اپنے گھر بھی نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ کس جانور میں کیا ہو سکتا ہے۔ سوچیں، اگر آپ کے گھر میں بلی ہے تو ضروری نہیں کہ وہ بلی صحیح ہو، ذرا احتیاط سے رہیں۔ یہ واقعہ جن کے ہیں انہی کی زبان میں سنائے ہیں میں نے۔ اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا تو پلیز لائک شیئر کرنا نہ بھولیے، اور ایسی ہی مزید ہارر سٹوری سنانے کے لیے ہمارے چینل کو سپورٹ کریں۔